नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अना व ज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। आज इंशाल्लाह हम 47th क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे और इसमें ग़ज़वा मुअत्ता को जंग मुअत्ता को इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लेंगे। यही हमारा टॉपिक होगा सिर्फ आज का। जंग मुअत्ता बेसिकली वो जंग है जो कि अपने बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। क्यों, किस वजह से? क्योंकि ये वो वाहिद बड़ी जंग थी जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अप नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ लड़ी गई, और शुमाल की तरफ जो शाम और अरब के बॉर्डर्स पे अरब के इलाकों में ईसाई जो रहते थे उनके अगेंस्ट ये जंग बेसिकली लड़ी गई थी। लेकिन सिंस वो जो ईसाई थे वो रोमन एम्पायर के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट में थे, तो रोमी उनके दोस्त थे, बेसिकली उन्हीं की वजह से वो ईसाई भी थे। तो रोमियो को जब खबर मिली है, जासूस इन लोगों ने भेज दिया था, तो रोमियो ने भी इस जंग में हिस्सा लिया था, इस जंग में शामिल हुए थे। बेसिकली रोमियो ने भी अपने कुछ ग्रुप्स भेजे थे यहाँ पर लड़ने के लिए। अगर मेरी आवाज ठीक ना आए तो आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। तो इस वजह से इस जंग की अहमियत बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से इसको बहुत सारी किताबों में ग़ज़वा मुअत्ता भी लिखा हुआ होता है, सिर्फ और सिर्फ इसकी अहमियत की वजह से। लेकिन हम जानते हैं तमाम किताबों के जरिए से कि, और डेफिनेटली सही बुखारी किताबुल मगाजी वगैरह में भी मेंशन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें शमूलियत इख्तियार नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ही थे। अब इसकी वजह क्या थी ये हम नहीं जानते, क्योंकि इसके बाद हुई है गजवा तबूक 9 हिजरी में जाके होगी। फतेह मक्का के बाद गजवा हुनैन, उसके बाद गजवा तबूक हुई है। वो भी रोमन्स के अगेंस्ट ही प्लान्ड थी, और वो समर्स में थी, गर्मियों में, और ज्यादा सख्त हालात में थी। लेकिन उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कमांडर थे और आपकी शमूलियत थी। लेकिन इस जंग में अलबत्ता नहीं थी। इसकी वजह हमें नहीं पता, ना ही किताबों में कुछ लिखी है, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा अहमियत की वजह से इसको ग़ज़वा मुअत्ता भी कहा जाता है। और ये जंग अमूमन लोगों को इतनी ज्यादा नोन नहीं होती, पता नहीं होता, लेकिन आज हम इंशाल्लाह इसको एक अहम जंग समझते हुए पढ़ेंगे, इसकी तफसीलात को देखेंगे। बहुत अहम वाकयात हुए, खसूसन जो दुश्मन था। अब रोमी अगर आ रहे हैं, रोमन क्रिश्चियंस जो हैं वो अगर लड़ने के लिए आ रहे हैं अरब ईसाइयों का साथ देने के लिए, तो हमें पता है कि उनकी टेक्निक्स ही और थी लड़ने की। उनके पास उस जमाने में भी वेपनरी जो थी, या उनकी जो शील्ड्स थी, या उनके लड़ने के तरीके थे, उनकी स्ट्रेटजीज थी, वो डिफरेंट थी, क्योंकि वो पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस थी, तहजीबें थी, तरक्की याफ्ता तहजीब थी। रोमन एम्पायर, बेजेंटीन एम्पायर जो थी, कैसरे रोम की तरफ जो सारा इलाका बनता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो और यकीनन फिर वो लोग बहुत ज्यादा बहादुर थे, और रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के दरमियान जंगें होती रहती थी। उन लोगों का एक्सपीरियंस भी इस हिसाब से बहुत ज्यादा था, और पूरी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी ये। तो उनके अगेंस्ट एक जंग का होना और उनका उसमें पार्टिसिपेट भी करना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेसिकली मुसलमानों को शुमाल की तरफ, इनकी ईसाइयों की तरफ भेजकर ये बता दिया था कि इस्लाम जो है वो सिर्फ अरब के लिए नहीं आया, बल्कि ये फैल के रहेगा, ग्लोबल रिलीजन है ये पूरी दुनिया में। ये ईसाइयों में भी, यहूदियों में भी, यहूदियों के साथ भी जंगें हो चुकी हैं, कुफार के साथ भी, पेगन्स जो थे, बुत परस्त थे, उनके साथ भी हो चुकी हैं, और अब ईसाइयों की बारी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हो चाहे जिंदगी के बाद हो, मुसलमान शाम की तरफ, फलस्तीन की तरफ जरूर निकलेंगे, और फिर उसके बाद फारस की तरफ, ईरान, इराक वगैरह, मिस्र, ये सारा कुछ पता होगा, होकर रहेगा, अफ्रीका तक मुसलमान जाके रहेंगे। ठीक है, ये जंग इस चीज को सिंबलाइज करती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का तैयार किया। ये जंग हुई कब थी? जमादियुल अव्वल 8 हिजरी, 8 हिजरी के बिल्कुल शुरू में। इसके बाद अब फतेह मक्का ही होगा, तो उससे पहले ये आखिरी जंग है। तो ये जंग मुअत्ता 8 हिजरी में जमादियुल अव्वल में हुई। और इसको जो सहाबा थे ना, वो जैशुल उमरा भी कहा करते थे। जैशुल उमरा का क्या मतलब है? कि वो जंग जिसमें के ज्यादा अमीर थे। तो ये वो जंग है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कमांडर्स चूज किए थे,
کہ پہلا کمانڈر یہ ہوگا، وہ شہید ہو جائیں تو دوسرے یہ ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائیں تو تیسرے یہ ہوں گے. آگے جا کے ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے. اور صحابہ اس کو وقعت المعطا بھی کہتے تھے، یعنی معطا کا واقعہ، جو کہ معطا کے مقام پہ پیش آیا. معطا کیا ہے؟ بیسکلی معطا شام میں ایک جگہ کا نام ہے. اب یہ میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ پرانے زمانے کا جو شام تھا دیٹ انکلوڈیڈ بیسکلی آل آف دا پیلسٹائن، سیریا، یہ جو آج کل اسرائیل ہے، اور جارڈن اور لیبنان، یہ سارا کچھ انکلوڈیڈ تھا شام کے علاقے میں. جیسے رومن امپائر میں بھی بہت ساری کنٹریز انکلوڈیڈ تھی. اب مختلف ملک بن گئے نا بارڈرز کے ساتھ. پرانے زمانے میں یہ بڑے بڑے علاقے، بڑی بڑی سلطنتیں بیسکلی ہوتی تھی. تو یہ شام سارا روم میں آتا تھا، رومن امپائر میں آتا تھا، بیزنٹین امپائر میں آتا تھا. تو یہ معطا بیسکلی وہاں پر شام کی طرف یہ علاقہ تھا. اور آج کل جو ہے اس کا نام ہے، میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں. ہاں جی، آج کل بیسکلی یہ جارڈن میں ہے، اور اب اس کو المزار کہتے ہیں. المزار کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو تین سردار تھے، عمرا جو تھے، ان تینوں کی شہادت ہو گئی اور ان تینوں کو وہیں پر دفنایا گیا. ان کی جو قبریں ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہیں باقاعدہ. تو یہ وہ مقام ہے، اب جارڈن میں موجود ہے المعطا. یہاں پر مسلمان بیسکلی گئے. اب جب مسلمانوں نے نکلنا تھا، اس کی ڈیفینیٹلی ایک وجہ بھی بنی جنگ کی. اور وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ تھی کہ شام کے قریب جو عرب عیسائی رہتے تھے نا، غسانی قبیلے جو تھے، ان کا سردار شرجیل بن عمر جو تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اپنے سفیر کو بھیجا تھا، جو کہ صحابی تھے الحارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو خط دے کر بھیجا تھا کہ یہ خط آگے رومن امپائر تک پہنچانا ہے، لیکن اس نے شرجیل بن عمر نے خود ان کو شہید کر دیا، حضرت حارث کو. تو ان کے قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسکلی یہ فوج تیار کی اور ان کی طرف بھیجی. اب دشمن کون تھے؟ یہ عیسائی جو عرب کے بارڈرز پہ تھے، اور پھر ان کے ساتھی، جن کو ان کے جتنے بھی ارد گرد قبیلے تھے نا ساتھی، وہ سارے بیسکلی شامل ہو گئے تھے. لیکن رومنس بھی سنس ان کے ساتھی تھے، دوستی تھی، تو روم سے بھی کچھ مدد کے لیے آئے. اور اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ہیراکلس جو ہرکل تھا، کیسر روم، وہ خود بھی شامل تھا. لیکن کچھ اور کتابوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ خود کا بھائی شامل تھا. تو بیسکلی اگر ہیراکلس سے ہرکل اگر خود ہوتا، کیسر رومن ہوتا، تو شاید ہمیں اس جنگ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی. اب پوری سلطنت کا بادشاہ وہ جنگ لڑنے تب تک نہیں آ سکتا جب شاید اللہ کے رسول اگر آتے، تو وہ شاید تب ہمت کرتا کہ سردار ہے تو مجھے بھی جانا چاہیے، کہ سردار کے مقابلے میں ایک بادشاہ یا سردار ہونا چاہیے. لیکن سنس مسلمان ہی آ رہے تھے، تو باقی کتابوں میں جو لکھا ہے کہ ہیراکلس ہرکل کا جو بھائی تھا نا، وہ اس میں شامل تھا. تو وہ زیادہ صحیح بات لگتی ہے. البتہ کچھ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ہرکل جو تھا وہ خود بھی اس میں شامل تھا. البتہ رومی تھے اور ان کا بھائی البتہ ضرور موجود تھا. تو یہ مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 3000 تھی اس جنگ میں. ہمیں پتہ ہے بدر میں کتنے تھے؟ 300. 300 سے اب مسلمان 3000 تک پہنچ چکے تھے. احد میں تقریباً 700 تھے، خندق میں 1000 کے قریب تھے، حدیبیہ میں تقریباً 1500 تھے. ہم جانتے ہیں 6 ہجری کی بات ہے، اور بیچ میں 7 ہجری آئی اور 8 ہجری میں اب 3000 ہو چکے تھے. اس میں جو حبشہ کے مسلمان تھے جو واپس آئے تھے مرد، وہ بھی شامل تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ، ان کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بھی شامل تھے. تو یہ ٹوٹل 3000 ہو چکے تھے. اور ان کی طرف دشمن کتنے تھے؟ دشمنوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 1 لاکھ کے قریب تھے، 1 لاکھ. لیکن اس کو سنس 1 لاکھ بہت زیادہ تعداد ہے، تو اس علماء نے اس اسٹڈی کیا ہے اس کو ڈیٹیل میں، اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ 10,000 یا 15,000 تھے، 1 لاکھ نہیں ہو سکتے. کیونکہ ایک تو ان کے اوپر اچانک حملہ تھا، کوئی ان کے انفارم کر کے نہیں آیا جا رہا تھا کسی، نہ ہی ایسے کوئی اتنے سخت حالات تھے کہ جی جنگ ہو کے ہی رہے گی. وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور وہ لوگ اتنی زیادہ ایک دم سے تیاری کر لیتے اور 1 لاکھ لوگوں کو بنا لیتے، رکھ لیتے. دوسرا، یہ روم کے اگینسٹ نہیں تھی، عیسائیوں کے اگینسٹ تھی، جو کہ عرب میں تھے، اور ان کی اتنی زیادہ تعداد بنتی بھی نہیں تھی. لیکن صرف رومیوں کے کچھ گروپس نے انہیں جوائن تو کر لیا تھا. تو پھر بھی ملا جلا کے جو مسلمانوں نے اس فگر کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کے مطابق یہ 10 سے 15,000 ہوں گے. لیکن بہت ساری کتابوں میں سنس 1 لاکھ بھی لکھا ہے، تو ہم 1 لاکھ کو بھی ذہن میں رکھیں گے، اور ہم یہی کہیں گے کہ مسلمان تقریباً 3000 تھے، وہ لوگ تقریباً 1 لاکھ یا کچھ ہزار، کچھ اس سے کم کر لیں، اس طرح آگے پیچھے ہوں گے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے 3 امیر مقرر کیے. حضرت زید بن حارث کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دیا. جنگ کا علم جھنڈا حضرت زید کو دیا گیا. حضرت زید کون سے والے؟ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے منہ بولے بیٹے تھے. اور حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں زید، جب تک کہ سورۃ الاحزاب تھی وہ نازل نہیں ہوگی. اس سے پھر ہمیں پتہ چلا کہ اچھا یہ بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ غلام تھے، پھر آزاد کردہ غلام ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا ڈکلیئر کر دیا تھا. پھر سورۃ الاحزاب آنے کے بعد بیٹے والا رشتہ ختم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب یہ سارے آپ کے بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں آپ لوگ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو محبت کا رشتہ تھا وہ سب جانتے تھے. یمن سے آئے تھے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ زید بن حارثہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم دیا، جھنڈا دیا. وہ زید بن حارثہ جن کا ذکر قرآن مجید میں باقاعدہ نام کے ساتھ آتا ہے، اتنی زیادہ ان کی اہمیت ہے. واحد صحابی جن کا نام قرآن مجید میں مینشنڈ ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اگر زید زندہ ہوتے نا تو ابو بکر کو کوئی خلیفہ نہ چنتا بلکہ زید کو ہی چنا جاتا خلیفہ. کیوں؟ ان کی اہمیت اتنی زیادہ تھی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت اتنی زیادہ تھی، ان کی ٹریننگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی وہ بھی بالکل پرفیکٹ تھی. ایمان تھا، عمل تھا، سارا کچھ تھا، تو ان کو یقیناً چنا جاتا. یہ وہ زیادہ جن کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو جعفر سردار ہوگا، جعفر تیار. حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سال بڑے تھے، 5-6 سال کچھ اس طرح، یا کچھ کتابوں میں 8 سال بھی لکھا ہے، تو 5 سے 8 آپ اس طرح کر لیجیے. تو حضرت جعفر اور جن کو جو غزوہ خیبر پر واپس آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا کہ حبشہ سے آ گئے ہیں واپس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گلے ملے ہیں، آپ ان کے ماتھے پہ چوما ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آج کس بات پر زیادہ خوش ہوں، اس غزوہ کی فتح پر یا جعفر کے واپس آنے پر، کس بات پر میں زیادہ خوش ہوں. اتنی خوشی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بھی نہ رہیں تو سردار کون ہوگا؟ عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن رواحہ انصاری تھے، انصاری مسلمان تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں بیسیکلی جو کہ شاعر بھی مشہور تھے. ایک تو حضرت حسان بن ثابت تھے نا جن کی شاعری بہت زیادہ مشہور تھی، اور وہ تو کافی لمبا عرصہ وہ زندہ رہے. ایون حضرت عائشہ کا اتنا لمبا ٹینیور بنتا ہے، اس میں بھی وہ حیات تھے، لیکن عمر ان کی بہت زیادہ ہو چکی تھی لیکن حیات تھے البتہ. یہ وہ صحابی ہیں جو کہ اپنی شاعری کی وجہ سے اتنے ہی مشہور تھے جتنے کہ حضرت حسان بن ثابت. لیکن سنس ان کی ڈیتھ جلدی ہو گئی، ابھی ہم دیکھیں کہ کس غزوہ مؤتہ میں یہ تینوں شہید ہو جائیں گے. تو اور یہی وہ 3 ہیں جن کی بیسکلی قبریں اب المزار میں جارڈن کے علاقے میں موجود ہیں. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ وہ والے صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں جب جیت ہوئی ہے، فتح نصیب ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا گھوڑا دیا تھا اور انہیں کہا تھا کہ جا کے مدینہ میں بتاؤ. اور یہ سب سے پہلے انٹر ہوئے تھے اور انہوں نے فتح کی خوشخبری دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور وہ بھی ابو جہل بھی مارا گیا اور یہ بھی مارا گیا. تو منافقین نے کہا تھا کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں، بلکہ خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہ ان کا گھوڑا لے کر آئے، ایسی چیزیں. تو یہ وہ صحابی تھے، اور بھی انصار کے بہت زیادہ معزز اور مانے جانے صحابی تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرے نمبر پر تھے. تو جو صحابہ تھے نا ارد گرد مسلمان، ان کو تھوڑا سا اعتراض ہوا کہ جب یہ حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ موجود ہیں تو حضرت زید کو علم کیوں دیا جا رہا ہے. ان کے ذہن میں کیا تھا؟ وہی کہ وہ غلام تھے، ٹھیک ہے، ایک قریشی بھی نہیں تھے، ایک باہر قبیلے سے، یمنی قبیلے سے آئے تھے. قریشی کو یعنی حضرت جعفر کو کیوں نہیں علم دیا جا رہا، یا حضرت عبداللہ جو کہ انصاری ہیں، انصاری خون ہے، ان کو کیوں نہیں دیا جا رہا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں جب حضرت اسامہ، حضرت زید کے جو بیٹے تھے نا، حضرت اسامہ بن زید، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینڈ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے والا تھا 10 ہجری میں، آپ نے انہیں 11 ہجری میں انہیں تیار کیا تھا آگے بھیجنے کے لیے نا روم کی طرف دوبارہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اس وقت بھی، اسامہ پر بھی جب بحث ہوئی ہے، مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو اتنے ینگ ہیں، اور اس وقت 19 سال کے تھے، 18-19 سال کے تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار بنایا تھا کہ تم اب جاؤ روم کی طرف جنگ لڑنے. تو اس وقت صحابہ نے اعتراض کیا کہ اتنے ینگ ہیں، ان کے بجائے اتنے باقی صحابہ موجود ہیں جو کہ ایکسپیرینسڈ ہیں، ٹرینڈ ہیں اور بڑے ہیں، ان کو کیوں نہیں بھیجا جا رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ جب میں نے زید کو چنا ہے، سردار بنایا ہے، اس وقت بھی تم لوگوں نے اعتراض کیا، اور جب میں نے اسامہ کو چنا تو اب تم لوگ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہو.
یعنی اعتراض کی کوئی وجہ نہیں بنتی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل حق پر ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ کامیابی دیں گے ڈیفینیٹلی۔ اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں، اور مسلمانوں کا جو اعتراض تھا وہ والا اعتراض نہیں جیسے آج کل ہم اعتراض کرتے ہیں، یعنی ویسے ہی بات چیت آپس میں کرنا کہ ان کو کیوں چنا جا رہا ہے جبکہ وہ موجود ہیں، اس طرح بات چیت کرنا، آپ اس کو ایسے سمجھیے۔ تو یہ وہ فوج تھی ساری، اور اس میں ابو ہریرہ بھی شامل تھے، خالد بن ولید جو نئے نئے مسلمان ہو کر آئے تھے تینوں، وہ بھی شامل تھے، اور ان سب مسلمانوں کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنیت الوداع تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ سنیت الوداع کیا تھی؟ بیسیکلی جب نارتھ کی طرف جاتے ہیں نا، اوپر کی طرف جاتے ہیں، تبوک بھی اوپر ہی ہے، یاد رکھیے گا۔ نقشہ دیکھا تھا نا ہم نے سعودیہ کا، تو نیچے یمن تھا، ٹھیک ہے، سعودیہ کے نیچے ساؤتھ کی طرف یمن تھا، اور مکہ بھی نیچے بنتا ہے، مدینہ کے نیچے کی طرف مکہ بنتا ہے، نیچے بالکل اینڈ پہ پھر یمن آ جاتا ہے، اور سب سے اوپر ہم نے دیکھا تھا شام، اور پھر ہم نے امپائرز کے اوپر رومن اور پرشین امپائر وغیرہ وہ سارا نقشہ ہم نے دیکھا تھا۔ تو اوپر کی طرف ہی تبوک ہے، معطا کا مقام بھی اوپر ہی ہے، اور اب سنیت الوداع جو ہے نا پہاڑی، وہ بھی اس طرف ہی بنتی ہے، چھوٹی سی پہاڑی ہے بیسکلی، جیسے ایک لینڈ مارک ہوتا ہے نا جہاں پر ودا کیا جاتا ہے، کوئی جانے لگا ہے اس طرف تو وہاں تک پہنچ کر مسلمانوں کو ودا کیا جاتا ہے، جیسے ایئرپورٹس پر ہوتا ہے نا آج کل کے، اس پرٹیکولر پوائنٹ تک آپ آ سکتے ہیں، یہاں سے بس آپ ودا کر دیں، بائی بائی کہہ دیں، اور آگے وہ خود جائیں گے اب۔ تو یہ ایسا ایک پوائنٹ تھا جو کہ بیسکلی آپس میں ڈیسائیڈڈ ٹائپ کا تھا نا، ویسے ان نون جو ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود گئے ہیں وہاں پر سنیت الوداع پر، چھوٹی سی پہاڑی پہ سب مسلمانوں کو الوداع کہا ہے، اور ان کو دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو فتح نصیب کرے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے ان کو تبلیغ کرنا اسلام کی، اگر وہ نہیں مانیں گے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کرنا، اور اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تمام جتنی بھی مہمات ہوتی تھی نا ان سے مقصد یہی ہوتا تھا کہ اسلام کو بیسکلی پھیلایا جائے، مقصد یہ ہوتا تھا، تو اگر کوئی مسلمان ہے تو پھر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہ بھی حدیث ہمیں ملتی ہے نا، بخاری میں بہت فیمس حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں پر جنگ کرنے کا ارادہ جاتے کرتے تو صبح کے وقت جاتے، اور فجر کے وقت انتظار کرتے کہ کہیں اذان ہو رہی ہے کہ نہیں، اگر تو اذان ہوتی اس علاقے میں تو پتہ چل جانا تھا نا کہ ہاں یہ مسلمان ہیں، یا مسلمان ہو چکے ہیں، یا ان میں مسلمان موجود ہیں، تو پھر اس حساب سے ان سے لڑا جائے گا نا، یا نہیں لڑا جائے گا، یا انہیں صرف پیغام دیا جائے گا، یا معاہدہ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو جب بالکل اذان نہیں ہوتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ دشمن ہی ہیں، اور یہ پتہ ہے کیا کیا ریزنز بنے تھے، لیکن یہ پہلے چیک بھی کیا جاتا تھا تسلی کے لیے۔ تو اس طرح مسلمان نکلے ہیں، مسلمان جب نکل گئے ہیں شمال کی طرف، تو عیسائیوں نے کہ جاسوس تو ان لوگوں نے ہر وقت چھوڑے ہوئے ہوتے تھے، صحیح ہے، تو ایک عرب جاسوس نے جا کے عیسائیوں کو بتا دیا کہ اس طرح مسلمان پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں۔ مسلمان بھی جب وہاں پر معطا میں تقریباً 600 700 کلومیٹر دور بنتا ہے، قریب جب پہنچتے ہیں، قریب پہنچ کر ایک گاؤں تھا وہاں پر جو کہ وہ بھی عیسائیوں کا ہی تھا اور عرب میں ہی تھا، اس نے ان مسلمانوں کے ساتھ جھڑپ کرنے کی کوشش کی ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ ایک صحابی کو انہوں نے شہید بھی کر دیا۔ تو حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن سارے کے سارے بیسکلی حضرت زید سردار تھے نا ان کے، سارے وہیں پہ رک گئے، وہیں پر ایک جگہ چوز کی اور وہاں پر رکے، اور وہاں پر پھر حضرت زید نے دوبارہ مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ تم لوگ کیا کہتے ہو، کیا کرنا چاہیے، گاؤں کے ساتھ پہلے جنگ کریں، اس کو ختم کریں، اور وہ چھوٹا سا گاؤں تھا، چند لوگ ہوں گے وہاں کے، کیا 100 200 لوگ ہوتے ہیں یا 500 لوگ ہوں گے زیادہ سے زیادہ، گاؤں تھوڑی کوانٹٹی کے گاؤں ہوتے ہیں نا، ابھی بھی گاؤں میں لوگ تھوڑے رہتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی تھوڑے ہی ہوتے تھے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مشورہ دیا کہ نہیں، ہم یہاں پر رک کر ان سے اگر جنگ کریں گے تو ہمارا جو مین پرپز ہے، جس مقصد کے لیے ہم نکلے، اس مقصد سے ہم ہٹ جائیں گے، تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے مقصد کی طرف ہی نگاہ رکھنی چاہیے۔ اور پھر حضرت عبداللہ نے تمام مسلمانوں کو خطاب کیا اور انہیں سمجھایا کہ جس مقصد کے لیے ہم آئے ہیں اس مقصد کے لیے ہم پہنچیں گے۔ تب تک مسلمانوں کو بھی یہ خبر مل چکی تھی کہ عیسائی اب تیار ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنے جتنے بھی دوست قبیلے تھے ان کو بھی شامل کر لیا، اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، یہ خبریں بھی اب پہنچنا شروع ہو گئی تھی، اس سے بھی مسلمان تھوڑے گھبرا، اس پر بھی ان کی حوصلہ افزائی کی کہ اگر وہ تعداد میں زیادہ بھی ہیں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ ہمارا تو مقصد ہی شہادت ہے، ہم کس چیز سے ڈریں، ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم جائیں گے، یا تو اللہ نے ہم سے فتح کا وعدہ کیا یا ہم سے شہادت کا وعدہ کیا، تو ہم جا کے رہیں گے۔ مشہور شاعر تھے عبداللہ بن رواحہ، تو جو بھی بات کرتے تھے شاعری میں ہی کرتے تھے، پورے قافلہ جب ان کا جاتا رہا ہے لشکر،
جنگ کا، آرمی پوری جب جاتی رہی تب بھی یہ شعر پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ آج تو میں شہید ہوں گا اور مجھے شہادت نصیب ہوگی. یعنی ان کو آلریڈی آئیڈیا تھا کہ میں شہید ہوں گا. جیسے ہوتا ہے نا ہر ایک کو مرنے سے پہلے شاید کچھ محسوس ہو جاتا ہے، سنا ہے کہ کچھ محسوس ہو جاتا ہے. جن کو شہادت نصیب آئیڈیا ہوتا ہوگا. تو اس طرح وہ شاعری اس شہادت کے شوق میں چلتے جا رہے تھے، اور مسلمانوں کے اس وقت بھی انہوں نے موٹیویٹ کیا، انکریج کیا، اور پھر سارے آگے بڑھے ہیں اور آگے جا کر جنگ کے میدان میں پہنچے ہیں جہاں پہ دشمن آلریڈی تیار تھے. معطا کا جو مقام تھا وہ مسلمانوں نے خود چوز کیا، وہاں پر خیمہ زنی کی، وہاں پر پانی کا انتظام موجود تھا، اسی لیے معطا کے مقام کو چوز کیا گیا. اور وہاں پر پھر یہ باقی جو عیسائی تھے وہ بھی تیار، اور رومنز کے ساتھ، رومنز ان کے ساتھ جو ان کے دوست تھے، ان کے گروپس سب لڑنے کے لیے پہنچ گئے. دھواں دار جنگ ہوئی ہے کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی. ایون اگر مسلمان 3,000 تھے اور وہ 10-15 ہزار تھے نا، تب بھی ان کی تعداد دیکھیں ڈبل سے بھی زیادہ بنتی ہے. اور اگر 1 لاکھ تھے، جو کہ زیادہ تر کتابوں میں 1 لاکھ لکھا ہوا ہے، تو بہت ہی زیادہ تھے. رسول وسلم کو نے اسی لیے 3 امراء چوز کیے تھے کہ آئیڈیا ڈیفینیٹلی دشمن کا آئیڈیا تو ہوتا ہے. اور ویسے بھی وہ رومن امپائر کے دوست عیسائی عرب تھے، ان کی ٹریننگ ہی اور تھی، ان کے ویپنز، ان کے آرمرز، وہ سارا کچھ ہی فرق تھا. تو آئیڈیا تو تھا کہ کچھ ایسا ہوگا. بلکہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں، یہ ساری امپائر جب فتح ہو گئی ہیں، تو اس کو بھی پوری دنیا میں کیا کہا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ معجزے سے کم تھا نہیں کہ عرب کے اتنے سے لوگ جو کہ نہ سویلائزڈ ہیں، نہ ٹرینڈ ہیں، نہ کوئی اسٹڈیز ہے، نہ کوئی لکھنا پڑھنا آتا ہے، نہ کسی ٹولز آف وار سے کوئی ٹریننگ لی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی جنگوں کی اسٹریٹجیز ٹیکنیک سیکھی ہوئی ہیں، کچھ بھی نہیں. اور اٹھ کر آئے اور اتنی بڑی بڑی امپائر کو ہرا کے رکھ دیا اور ان کو فتح کر لیا. یہ ہوا کیسے؟ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے. تو اسی کی شروعات ہے بیسکلی جو کہ یہ ہو رہی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیا تھا، اسی لیے یہ جنگ ہوئی ہے، دھواں دار جنگ ہوئی ہے. سب سے پہلے حضرت زید گئے ہیں جھنڈا لے کر، اور جس کے پاس جھنڈا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی ساری فوج کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر حملہ کریں اور اس کو گرا کے رکھ دیں، تاکہ جھنڈا جب گرے گا تو ظاہر ہے فوج کا جو حوصلہ ہے وہ پست ہو جائے گا. تو حضرت زید جب گھسے ہیں اور ہر طرف سے ان کے اوپر حملے کیے گئے، الٹیمیٹلی حضرت زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا. اور حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے تو جھنڈا پھر حضرت جعفر کے ہاتھ میں آیا. حضرت جعفر نے جھنڈا پکڑا اور وہ لڑتے رہے. بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جعفر نے تقریباً 90 زخم اپنے جسم پر کھائے ہیں، 90 زخم. اور اس کے بعد ان کے رائٹ ہینڈ کو کاٹ دیا گیا، آدھا بازو آپ سمجھے کاٹ دیا گیا، تو انہوں نے جھنڈا لیفٹ ہینڈ میں پکڑ لیا. پھر ان کے لیفٹ آرم کو، آدھے بازو کو کاٹ دیا گیا، جھنڈا نیچے گرنے لگا تو انہوں نے اپنے دونوں جو اوپر سے بازو کے پورشنز رہ گئے ہوں گے ان کے درمیان میں پکڑا، سینے سے لگایا، اور جب نیچے گرنے لگے ہیں تو پیچھے سے ان پہ حملہ ہوا ہے اور ان کو آدھا کر دیا گیا، سر سے نیچے تک آدھا کر کے کاٹ کے شہید کر دیا گیا. اور جھنڈا جب ان کے پاس سے گرا تو عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا ہے، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح دھواں دار لڑے ہیں. اور الٹیمیٹلی شاعری پڑھتے ہوئے اور اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے کہ تم اپنے نفس کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو، نفس کی باتوں میں آنے کے بجائے اللہ کی طرف قدم بڑھاؤ اور شہادت کو اپناؤ. اور الٹیمیٹلی انہیں بھی شہید کر دیا گیا. اور اس کے بعد حضرت ثابت بن ارکم وہاں پر موجود تھے، مسلمانوں کو جمع کیا ہے اور جلدی جلدی جو بات چیت کر سکے انہوں نے بات چیت کیے ہیں، اور سوچا ہے کہ اب ہم کیا کریں، کس کو کمانڈر بنائیں، کون ہے اس لائق جس کو کمانڈر بنایا جائے اور جس کو یہ جھنڈا بنایا جائے. تو پہلی مسلمانوں کی کیا چوائس ہوگی؟ آپ ہی رہے، آپ کے پاس ہے جھنڈا، بس ٹھیک ہے آپ ہی کمانڈر. تو حضرت ثابت نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ہو سکتا، میں کمانڈر نہیں ہے، کسی اور کو چنو. تب مسلمانوں کی نظر گئی ہے اس نئے مسلمان پر جس کے بارے میں سب کو پتا تھا کہ یہ جنگیں لڑتے رہے ہیں، جنگوں میں انہیں جنگوں کی جو ٹیکنیک ہے، جو علم ہے، جو اسٹریٹجیز ہے، اس میں انہیں خاصا حاصل ہے، ان کی یہ اسپیشلائزیشن ہے. اور یہ پہلے بھی قریشیوں کی طرف سے سردار رہے ہیں، اور مسلمانوں کا اگر کسی نے کبھی نقصان کیا ہے تو یہ وہ تھے. لیکن یہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، خالد بن ولید کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ان کو الٹیمیٹلی مسلمانوں نے آپس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، خالد بن ولید اب کمانڈر ہوں گے، ان کو ہم جھنڈا دیں گے. تو خالد بن ولید کو علم دیا گیا. تب تک مسلمان جتنا لڑے، جو کچھ ہوا، رات ہو چکی، اور رات کو پھر
جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو دفنانے کا وہیں پر انتظام کیا گیا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اپنی ٹین ایج میں تھے، کیا ایج ہوگی ان کی، 18 17 19 کچھ اس طرح ایج ہوگی ان کی، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت جعفر کو دفنایا ہے تو میں نے ان کے جسم پر زخم گنے ہیں، اور تقریباً 90 کے قریب ان کے زخم تھے. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور زخم کیوں گنے ہوں گے؟ بیسکلی اب ہم لوگ کسی کے زخم، ہم سے تو دیکھے بھی نہیں جاتے نا کسی کے زخم، لیکن سوچو ان کے لیے یہ بیج آف آنر ہے، یہ اعزاز ہے ان کے لیے کہ جی اتنے زخم جنگ میں ملنا اور پھر شہید ہونا. سوچے اللہ کے سامنے کیا مرتبہ اور کیا ریوارڈ ہوگا. شہید کا تو ویسے ریوارڈ ہے، اور ایک ایک زخم کا کتنا ریوارڈ ملتا ہوگا. تو یہ عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ اتنے ان کے جسم پر زخم تھے، سارے سامنے تھے، سارے وار انہوں نے سامنے لیے اور الٹیمیٹلی انہیں شہید کر دیا گیا. اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ انہما کیوں کہتے ہیں؟ انہما کا مطلب ہوتا ہے نا دونوں صحابی، عمر اور عبداللہ دونوں صحابی تھے نا، اس لیے ہم انہما کہتے ہیں ان کے ساتھ. انہو بھی کہہ سکتے ہیں ویسے. تو خیر حضرت عبداللہ بن عمر انہما جو ہے یہ گزرا کرتے تھے نا اگلے زمانے میں جا کر حضرت جعفر کی فیملی کے پاس سے جب بھی گزرا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ سلام ہو تم سب کو، اے جعفر کے بیٹے جس کے پر ہیں، پروں والے جعفر کے بیٹے، اس طرح مخاطب کرتے تھے. تو آگے جا کے ہمیں پتا چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کو خوشخبری دی تھی نا کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ جنتوں میں اللہ نے اسے اب بازوؤں کی جگہ پہ پر دے دیے اور وہ پروں کے ساتھ اڑتے ہیں جنتوں میں. تو یہ حضرت جعفر ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں. تو رات کو پھر ان تینوں کو دفنا دیا گیا، اور بھی جو شہادتیں ہوئی ہوں گی ٹوٹل ہمیں پتا چلتا ہے تقریباً 15 شہادتیں، تقریباً 1% آف دا آرمی بنتا ہے. بہت زیادہ شہادتیں نہیں ہوئی، 15 کے آگے پیچھے تقریباً تقریباً کی یہ بات ہے شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جس میں یہ 3 بہت اہم صحابہ ان کی شہادتیں ہوئی. اور حضرت خالد بن ولید نے راتوں رات یہ مشورہ کیا ہے کہ ہماری تعداد بہت ہی زیادہ کم ہے، ان کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف فی الحال ہمارا میدان میں جیتنا مشکل ہے، تو ہمیں کوئی چال چلنی چاہیے اور مسلمانوں کو کامیابی سے بچا کر لے جانے میں ہی ابھی فی الحال ہماری فتح ہے، ہماری کامیابی ہے. تو حضرت خالد بن ولید نے چال بنائی ہے، اسٹریٹجی جو وار کی تھی وہ انہوں نے ڈیزائن کی ہے اسی وقت. اور صبح کے وقت انہوں نے کیا کیا ہے، صبح کا مطلب سمجھے جو ڈان کا ٹائم ہوتا ہے نا، جب صبح ہلکی ہلکی صبح ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو نا جو 3,000 کے قریب تھے ان کو ڈیوائڈ کیا ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروپس میں، اور ان کو تھن آؤٹ کر دیا، اسپریڈ کیا ہے دور دور کر کے. اچھا حضرت خالد کی بہت ساری اسٹریٹجیز ہم پڑھتے ہیں آگے جو حضرت عمر کے زمانے میں وارز آئیں گے نا، کبھی ہم نے حضرت خالد کی اگر سیرت پڑھی تو حضرت عمر کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں بھی حضرت خالد کی اسی طرح کی مختلف اسٹریٹجیز ہمیں ملتی ہیں. حضرت خالد نے، ایسی تو ان کا نام سیف اللہ نہیں تھا نا، اللہ کی تلوار نہیں تھی، تو اس ٹائٹل کے بارے میں پڑھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو پھیلا دیا ہے میدان کے اندر، ڈیزرٹ میں، صحرا میں پیچھے بھیج کر ہے کہ تم لوگ دور دور پھیل جاؤ اور اس ریت کو اٹھاؤ، تلواریں مار مار کے نا اس ریت کو اوپر کو اٹھاؤ کہ ہر جگہ ڈسٹ ہی ڈسٹ نظر آئے. تو اتنی زیادہ ڈسٹ نظر آئے گی کہ رومیوں کو یہ امپریشن دیا گیا کہ بہت زیادہ فوج آ رہی ہے، اور ان کو تک یہ خبر پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کی نا مدد کے لیے پیچھے سے فوجیں تیار ہو کر بڑی تعداد میں مدد کے لیے آ رہی ہیں. یہ جتنے بھی عیسائی تھے یہ سارے سمجھے کہ ہاں واقعی مسلمان، یہ تو اتنی ہوا اڑ، اتنی وہ اڑ رہی ہے مٹی، یہ نظر نہیں آتا نا جب مٹی اڑ رہی ہے کہ کتنے لوگ آ رہے ہیں، کون آ رہا ہے، لوگ بھاگتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں، سواریاں بھی نظر آ رہی ہیں، ڈسٹ بھی اڑ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا تھا، ریت ایسی اڑتی ہے نا کہ یہ نظر نہیں آتا تھا. تو ان پر بھی یہ امپریشن کیا، اور ڈیفینیٹلی اللہ کی مدد، ہر جنگ میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی. اس جنگ میں خیر ہمیں ایسا کچھ لکھا ہوا نہیں ملتا، لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہ انصار اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہے ہیں. تو ان کے اوپر البتہ یہ امپریشن گیا کہ بہت زیادہ مسلمان پیچھے سے نئے لشکر ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں. انہوں نے کیا کیا، وہ وہیں پہ رک گئے، انہوں نے مزید، عیسائیوں نے بھی مزید حملہ نہیں کیا، ادھر ہی رک گئے. تو اس پر خالد بن ولید کی یہ چال کامیاب ہوئی، مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور یہ لوگ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، واپس مدینہ پہنچے. اب ان کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم پڑھیں گے. مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزہ دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد نبوی میں جنگ کا سارا سین اسی طرح دکھایا جا رہا تھا جیسے آج کل ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں.
آج کل کوئی لائیو نیوز ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی لائیو کوئی بھی انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے، کیسے ہمارے سامنے ساتھ ساتھ ڈیٹیلز آ رہی ہوتی ہیں ٹی وی کے اوپر. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری جنگ اسی طرح دکھائی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسی طریقے سے مسلمانوں کو ڈسکرائب کر رہے تھے، ایکسپلین کر رہے تھے، جو مسلمان وہاں پر موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زید کی شہادت ہوئی ہے تو آپ نے بتایا کہ حضرت زید کو شہید کر دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، بخاری میں یہ موجود ہے. تو کتاب المغازی میں جو غزوہ مؤتہ کا چیپٹر ہے نا، تو وہاں موجود ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت جعفر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بیٹھ گئے، اور جیسے انسان شوق میں نہیں چلا جاتا اور اتنا زیادہ غم زدہ ہو جاتا ہے کہ غم زدہ ہو کے کھڑا نہیں ہوا جاتا اس سے مزید، اور وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے. اور وہ نیچے بیٹھ گئے، اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ میں پردے سے دیکھ رہی تھی پیچھے سے نا، اور مسلمانوں میں یہ خبریں پھیل گئیں کہ کس کس کی شہادت ہو گئی، کیا کیا ہو گیا ہے. اور پھر حضرت جعفر کے گھر کی جو عورتیں تھیں، ان کی وائف تھی نا اسما بنت امیس، آپ کو یاد ہوگا، میں نے لاسٹ اور سے پچھلی کلاس میں شاید بتایا تھا. تو ان کے گھر کی عورتیں رونے لگیں بیسکلی، جو یہ ہوتا ہے نا ویلنگ کرنا، جو چیخنا چلانا، جو اردو کا ایک ورڈ ہوتا ہے خاص، واویلا مچانا جو ہوتا ہے وہ. حالانکہ واویلا مچانا یہ غزوہ احد کے بعد ہوا تھا نا، منع ہو چکا تھا، لیکن وہ ڈیفینیٹلی جب سچویشن اپنے اوپر پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے. تو کوئی صحابی ہیں جو حضرت عائشہ لکھتی ہیں کہ وہ بھاگے بھاگے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، جعفر کی جو عورتیں ہیں نا تو وہ اس طرح رونا مچا رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور انہیں منع کرو. صحابی پھر واپس آئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ عورتیں پھر شور مچا رہی ہیں، رونا مچا رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر انہیں منع کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود غمزدہ تھے، خود بہت زیادہ تکلیف میں تھے. آپ کے جو منہ بولے بیٹے، کتنی زیادہ محبت تھی آپ کو حضرت زید سے. منہ بولے بیٹے والا سسٹم تو ختم ہو گیا تھا نا، لیکن محبت تو تھی اسی طرح. کب بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پال رہے تھے اور وہ آپ کے ساتھ تھے. پھر جعفر سے کتنی زیادہ محبت. پھر عبداللہ بن رواحہ کا کیا مقام، تو کیا حالت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی. تو تیسری مرتبہ جب وہ صحابی آئے ہیں یہی بتانے کے لیے کہ جی وہ عورتیں روئے جا رہی ہیں، رک نہیں رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک ڈال دو جا کے ان کے منہ میں. یعنی تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر غصہ آیا، تھوڑا محسوس کیا آپ نے. تو وہ جب نکلنے لگے تو حضرت عائشہ نے انہیں روک لیا، اور حضرت عائشہ نے کہا کہ بلکہ اپنے منہ پر تم خاک ڈالو، انہیں بھی چھوڑ دو، اور تم اللہ کے رسول کو بھی چھوڑ دو. مطلب تم ابھی کسی کا بھلا نہیں چاہ رہے، بھلا نہیں کر رہے، تم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہو رہا ہے تمہاری ان باتوں سے، نہ ہی ان عورتوں کا غم ہلکا ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی ان کو آرام سے سمجھا لو، بعد میں کر لو. یعنی اس طرح ان کو کہہ کے تو یہ بات بیسکلی ختم کر دی گئی. یعنی مسلمان ہے آخر، انسان ہے، اور انسان ایک غم کی کیفیت ہے. غم کی کیفیت ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے. مسلمان ہونا یا ایمان بہت زیادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو غم تکلیف محسوس ہی نہ ہو، پہنچے ہی نہ، وہ روئے ہی نہ، وہ پریشان ہی نہ ہو. بعد میں ٹیکل کیسے کیا جاتا ہے، شکوے شکایتیں نہ کی جائیں، اس میں کیسے گزارا کیا جائے، یہ سب اصل میں صبر ہوتا ہے. اس غم کو محسوس کرنا یا اس میں رونا یہ صبر کے اگینسٹ نہیں ہے. اور اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے کمانڈر چنا ہے اس شخص کو جو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ ہے، سیف اللہ من سیوف اللہ، اور وہ ہے خالد بن ولید. خالد بن ولید کو چنا ہے. اور خالد بن ولید پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوگا، مشہور ہوگا، کیونکہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ جو رومن امپائر میں جو اس وقت ان کی ہسٹری لکھی گئی ہے نا، اس کی کچھ کرونیکلز ہمیں ملتے ہیں، وہ ہم ابھی اسٹڈی کریں گے بالکل اینڈ آف دا کلاس میں. تو ان میں مینشنڈ ہے انگریزوں کی طرف سے، ان رومنس کی طرف سے، جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے کہ there was the man who was called the God's sword by them, by Muslims. مسلمان اس کو گاڈ سورڈ کہہ رہے تھے، اور وہ لڑا تھا. فائنلی ہی مینجڈ ٹو میک مسلم فرام دیئر. ٹھیک ہے. تو یہ جو سیف اللہ ہے، یہ ان کو بھی پتا تھا جنگ میں یقیناً حضرت خالد کو کہا جا رہا تھا سیف اللہ، یقیناً ان کو یہ پہلے سے لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہوگا. تو یہ خالد بن ولید تھے، سیف اللہ. یہ وہاں پر سے الٹیمیٹلی مسلمانوں کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے، اور جب واپس آئے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسلمان پہنچ گئے یہ آرمی، حالانکہ یہ اتنی مشکل
جنگ لڑ کر آئے ہیں ان رومیوں کے، ان عیسائیوں کے اگینسٹ جن کے خلاف پہلے کبھی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ہمیں اب کتابوں میں مختلف واقعات ملتے ہیں، یہ میں کتاب سے پڑھ رہی ہوں، کچھ مسلمانوں نے، جو مسلمان وہیں پہ موجود تھے نا ادھر مدینہ میں ہی، ان میں سے کچھ نے نا ان کو فراری کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ جنگ سے فرار ہو کر آئے ہو، کہ بھاگ کر آئے ہو تم لوگ، یہ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا ہمیں ویسے اس جنگ پہ واپس آتے ہیں، ویسے ہمیں پتا چاہیے کہ جو حرام کام ہے، حرام جو ہیں، حرام گناہ، ان میں یہ آتا ہے کہ غزوہ سے نہیں، جنگ سے بھاگ جانا، یہ بیسکلی حرام ہے، کہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور لیکن اس میں البتہ کچھ کنڈیشنز ہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، کچھ کنڈیشنز ہیں کہ تعداد اگر بہت ہی زیادہ ہے آپ نہیں لڑ سکتے۔ سورۃ الانفال میں پڑھا تھا نا کہ اگر اتنے ڈبل ہیں تو تم لوگ لڑو، لیکن اگر پتہ نہیں کتنے ہو گئے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے تو تم لوگ البتہ نہ لڑو اور جا سکتے، تو اس طرح کی کچھ کنڈیشنز البتہ ہیں، لیکن ویسے آنا کیا ہے، گناہ کبیرہ۔ لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مسلمانوں کو ڈیفینڈ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خود تسلی دی، اور آپ نے کہا کہ نہیں، تم فراری نہیں ہو، تم نے فرار نہیں کیا، بلکہ تم دوبارہ حملے کی نیت سے پیچھے ہٹ کر آئے ہو۔ یعنی تمہاری نیت کیا تھی؟ دوبارہ حملہ کرو گے، اور اس نیت کے ساتھ تم پیچھے ہٹ کر آئے ہو کہ ابھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے اتنی بڑی آرمی کے اگینسٹ جنگ کر کے جیتنا، ہم زیادہ اچھی تیاری کر کے زیادہ لوگوں کو لے کر آئیں گے، اور پھر ہم جنگ لڑیں گے اور پھر ہم جیتیں گے، اس نیت سے تم لوگ آئے ہو۔ تو یہ جو ہے یہ فرار ہونا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پھر اس کو فتح بھی کہا، کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دشمن پر غلبہ دیا، فتح اللہ علیہم، اللہ نے تمہیں فتح دی۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فتح قرار دیا، بلکہ جنگ میں ایک چھوٹا سا ایسے بھی واقعہ ہوا کہ ایک یمنی مسلمان جنگ میں شامل تھے، وہ ایک رومیوں کے کوئی کمانڈر تھے، اس کو مارنے میں کامیاب ہو گئے، اور مار کر ان کی جتنی بھی تھی اس کے پاس بیسکلی اس کا پرسنل جتنا بھی مال تھا نا، وہ اس صحابی نے لے لیا۔ اور حضرت خالد جو وہاں پہ جنگ میں موجود تھے، حضرت خالد نے کہا کہ یہ سارا تم نہیں لے سکتے، اینڈ آف دا وار پہ واپسی پہ کہیں کہا ہوگا کہ تم اس کا پرسنٹیج جو ہے وہ باقی آرمی کے دو، مال غنیمت بھی